अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में जो पूरी दुनिया में हो रहा है, और उसकी पॉलिसी मेकिंग कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल जो हम डिस्कस करेंगे कि एंड ऑफ वर्ल्ड, क्या हम उसी तरफ तो नहीं बढ़ रहे? इक़्तरबतिस्साअ की रोशनी में किताबुल फितन, किताबुल मलाहिम, इशरातुस्साअ, ये सियाह सित्ता के जो चैप्टर्स मैं आपको गिनवा रहा हूँ उसकी रोशनी में ये नोट्स हमारे सामने अहादीस मुस्तनद मौजूद हैं। दूसरी बात, जितनी भी अहादीस का ज़ख़ीरा है उसमें 1400 साल का ज़िक्र तो है, 15वीं सदी का ज़िक्र नहीं है। इस पे भी रोशनी डालेंगे। ये सस्पेंस ज़रूर है आपके लिए, लेकिन क्रिएटिविटी, इनोवेशन, और दुनिया की जो कायनात की टोटल उम्र है, एज, वो 7000 साल है, और इंटरेस्टिंगली हम उस 7वें हज़ार साल में पहुंच चुके हैं, उससे गुज़र चुके हैं। ये लेटेस्ट बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आ जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रिडिक्शंस है, एंटिसिपेशंस हदीस की रोशनी में, वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो हदीस है वो नईम बिन हम्माद ने इसको फ़ितन में, तबरानी ने मोजम कबीर में, इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि 4 किस्म के फ़ितने क़यामत से पहले आएंगे। जब 4 इकट्ठे मौजूद हो जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समझो कि क़यामत करीब है। नंबर 1, माल का फ़ितना। नंबर 2, जान यानी खून हलाल हो जाएगा। गिनते जाएं और देखते जाएं क्या ये चीज़ें आज मौजूद हैं इकट्ठी चारों। मैं फिर पहले कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब से फिर इस पे लाइन लेंगे, ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन। जान, माल, 2 हलाल हो जाएंगे, यानी नाहक माल खाया जाएगा, माल का फितना, और नाहक जान, कत्ल होंगे, जिसे हदीस में वाहन और हरज से भी ताबीर किया गया, और आपने फरमाया वो कत्ल है। तीसरा, शर्मगाह, प्राइवेट पार्ट्स बाय इलीगल मीन्स उनकी यूटिलाइजेशन हो जाएगी। और चौथा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फरमाया कि बग़ैर किसी वजह के मुसलमान जो है वो एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे और बुतों की परस्तिश शुरू कर देंगे। कुछ लोग मुशरिकीन के साथ मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, तीसरी जो रिवायत है वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मुसलमान मदीने में महसूर कर दिए जाएंगे और मकाम सल्लाह तक उन्हें जो है महदूद कर दिया जाएगा। ये खैबर के करीब एक बस्ती है सल्लाह। यहूदियों ने प्ले कार्ड्स कुछ अर्सा पहले उठाए हुए थे, खैबर वॉज योर लास्ट विक्ट्री। खैबर को जहन में रखें, यहूदियों को जहन में रखें, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को जहन में रखें। अगली जो रिवायत में बयान करने जा रहा हूँ कि मेरे लिए ज़मीन समेट दी गई, मशरिक़ व मग़रिब इकट्ठे कर दिए गए, और मेरी उम्मत की हुक्मरानी जहाँ तक होगी मुझे दिखा दिया गया, सुर्ख़ और सफ़ेद जितना भी था। मैंने रब से सवाल किया मेरी उम्मत को कैद से हलाक ना करे। फरमाया हाँ बिल्कुल कैद मुसल्लत नहीं करूँगा। फिर अल्लाह ने फरमाया ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं फ़ैसला कर लेता हूँ वो होता है। इन पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत नहीं होगा जो बाहर से हो इन्हें हलाक कर दे। अलबत्ता आपस में ये एक दूसरे को हलाक करेंगे, कैद करेंगे। अपनी उम्मत पर गुमराह करने वाले हुक्मरान, उनसे मैं डरता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी उम्मत पर मुसल्लत करदा गुमराह हुक्मरान, उनसे हुजूर ने फरमाया मुझे खदशा है। अपनी उम्मत पर मुसल्लत करदा हुक्मरान, ये मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ हदीस। जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाए फिर वो उससे क़यामत तक नहीं उठाई जाएगी, और क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो जाएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकीन से ना मिल जाएं और बुतों को ना पूजने लग जाएं। और अनकरीब 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे, हर एक गुमान करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ रवायात है। इन सब को देखते हुए जो लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंतहाई मुअज़्ज़म व मोहतरम एक्सपर्ट है, मिडल ईस्ट के भी, उम्मा पे बात करने के हवाले से बड़ा डीपली डिराइव करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। बिलखुसूस
یونٹی آف مسلم امہ کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. میری مراد ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بلا تمہید احادیث آپ کے سامنے ہیں اور اس سوال سے آغاز کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابی داؤد میں، ترمذی میں، بخاری میں ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تباہی ہوگی، جنگ ہوگی، ملحمۃ العظمیٰ. اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، استنبول. اور استنبول اور قیامت اور دجال کے درمیان، دجال کے ظہور کے 7 سال کا ذکر ہے. 7 سال کا. کیا یہ ملحمۃ العظمیٰ کا سٹارٹ ہے؟ پھر استنبول کی فتح پہلے بنی ہوگی، فیوچر کی طرف ہے. یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث میں بھی ہے یہودا 70,000 یہودی اصفہان سے نکلیں گے، ابھی تو اسلامی حکومت ہے، تو کہیں اس کو ٹاپل کر کے رضا پہلوی کے بیٹے کو لا کے یہودیوں کو آباد کر کے تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ پھر اس اصفہان سے یہودا بستی سے 70,000 یہودی نکلیں گے جو اصفہان ایران بربادی کے بعد اسرائیل کے شکنجے میں ہوں گے، یعنی گریٹر اسرائیل کے بعد پھر آپ مدینہ تک محصور ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات برحق ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اس کی روشنی میں پلان کیا ہے؟ دیکھیں، جزاک اللہ خیر مجھے دعوت دینے کی اور یہ سوال پوچھنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسکشن میں جانے سے پہلے 2 باتیں میں کلیئر کر دوں. پہلی بات، دیکھیں اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہے جہاں پہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں جہاں پہ الفاظ ان کے ہیں لیکن انسپائرڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی ہیں، اس میں عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کی آپ کو ملتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں صیغۃ الاخبار اور ایک کو ہم کہتے ہیں صیغۃ الامر. صیغۃ الاخبار سے مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے انفارمیشن ہے. جس طرح ہم اخبار پڑھتے ہیں ہمارے لیے وہ انفارمیشن ہے، ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، ہم اس کو صدق سمجھتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں صیغۃ الامر، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کمانڈمنٹ، پالیسی میکنگ. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اپنی آخرت کا سوچتے ہوئے ہمیشہ صیغۃ الامر کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے. یہاں سے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، یہاں سے انسپریشن لینی ہے. انسپریشن لینے کے بعد ہم نے بیٹھ نہیں جانا، ہم نے پریشان نہیں ہو جانا، بلکہ فوراً دیکھنا ہے کہ اللہ نے بتایا، حکم کیا دیا ہے، کہ کرنا کیا ہے ایسے میں. دوسری بات میں جو یہاں کہنا چاہوں گا، آپ نے بڑا اچھا کہا، آپ نے اینڈ آف ٹائمز کی بھی بات کی. تو دیکھیں، جب ایک انسان کا اینڈ اس کو لگتا ہے قریب ہے، لیٹ سے 70-80 سال کا ہو گیا، تو اس کو کس چیز کی فکر ہو جاتی ہے؟ اس کو دنیا کی فکر کم اور آخرت کی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو رب کے سامنے پیشی کی فکر ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم ایون من حیث القوم یہ سمجھتے ہیں، ان صیغۃ الاخبار جو ہمارے سامنے حدیث آپ نے رکھی ہے ان کے تناظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا یا دنیا کا اینڈ ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں اور زیادہ فکر ہو جانی چاہیے ایز اے قوم کہ ہمارا اینڈ ایز اے قوم حق پہ ہوگا، ہمارا اینڈ یونٹی کے اوپر ہوگا، ہمارا اینڈ اسلام کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کو امپلیمنٹ کرتا ہوگا. ہم رانگ سائیڈ آف ہسٹری پہ کھڑے ہوں گے یا رائٹ سائیڈ پہ، چاہے رائٹ سائیڈ پہ ماری کیوں نہ پڑ رہی ہو، چاہے رائٹ سائیڈ پہ آپ نے جیسا کہا غربت، تشدد، جان مال کا محفوظ نہ ہونا، یہی کیوں نہ ہو. اور ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے وہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، ہم سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، خواتیم یعنی خاتمہ، کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی آپ کے جو اینڈ کے اعمال ہیں، آپ کے چاہے وہ پرسنل آپ کا اینڈ ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری اعمال تھے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں اسی کو آپ قوم پہ دیکھ سکتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ. ایگزیکٹلی. تو اب ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کا یہ ہے کہ دیکھیں، ایک طرف ایک ریالٹی، اور آپ نے بتایا کہ لفظ بلفظ ہمیں وہ سچ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اس پہ صرف ہم تبصرہ نہیں کر سکتے، اس پہ ہم صرف اس سے نہ انسپریشن لے کے بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ فوراً سوال آئے گا کہ اگر جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سچ ہو رہا ہے، تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. اچھا ایک چیز کلیئر کر دیں، میرا بھی اس پہ بالکل بلیو ہے. رسول اللہ کا اخبار بیان کرنا، اینٹیسپیٹ کرنا، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو اپنا قبلہ درست کر لینا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پہلے انہوں نے فورسی کر کے بتا دیا. ہمارے لیے تو ہر امتحان،
ہر آپ کہہ لیں فتنہ جو ہے ہمارے لیے لازمی ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ہم انٹروسپیکشن کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی, اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی, ایگزیکٹلی ریوزٹ از دا ورڈ. تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم نے انڈیویجولی تو کرنا ہے جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں, لیکن ہم نے من حیث القوم بھی کرنا ہے, ہم نے بیٹھنا ہے اور ایک دوسرے سے پوچھنا ہے, اور ہم نے ایک دوسرے کو بھی گریبان سے پکڑنا ہے, ہم نے علماء سے بھی رہنمائی لینی ہے, اور ہم نے اپنے اکابرین کا اور خاص کر اپنے حکمرانوں کا بھی احتساب کرنا ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ وہ تو ہمیں کھلم کھلا گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سچویشن ہے یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو سکتی اگر ہم نے اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلیئر کٹ احکامات کو فالو کیا ہوتا. نہ کرنے کی وجہ سے ہم آج اچھا ایک ڈاکٹر صاحب ایک مختصر بتائیے, یہ اسرائیل چھوٹا سا ٹکڑا ہے, یہ میرے پاس میرے خیال میں یہ میپ بھی ہے, یہ مڈل ایسٹ, ارد گرد ملک دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ عراق ہے, جارڈن ہے, گلف کنٹریز ہیں, بحرین, قطر, سعودی عربیہ, ایجپٹ, ویسٹ بینک. ایک چھوٹا سا ٹکڑا 80 لاکھ یہودی بمقابلہ 2 ارب مسلمان. آپ نے فرمایا ہوں گے کثرت میں, جھاگ کی طرح ہوں گے سمندر کی, وہ سامنے آ گئی نا. بالکل ایسے ہی. اور دوسرا یہ کہ اس وقت عرب جو نیشن سٹیٹ تھیں 17-18 ارد گرد, اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں میں اربوں کی آبادی ہے, وسائل بھی ہیں, منرل بھی ہیں, سب کچھ ہے, کچھ نہیں کر سکے. ان کی نیشن سٹیٹس نے بیڑا غرق کروا دیا. اگر ایک امہ ہوتی یونائٹڈ تو آج غزہ اور ایران کا یہ حال نہ ہوتا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں آج ایک بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں ہم نے نا اپنے بے تحاشا پروگراموں میں اب یہ بات امت کے سامنے رکھی ہے کہ ہم ایک امت نہ ہونے کی وجہ سے, ایک نظام نہ ہونے کی وجہ سے, خلافت نہ ہونے کے مسائل ہیں. میں آج ایک نئی بات کروں گا, جی اس کو بڑے غور سے ہمارے لسنرز نے سننا ہے. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمیں اسلام نے جو سمجھیں ایک بہت ہی بڑا تحفہ دیا وہ ہے ایک ویژن. ہمیں اسلام نے ایک گلوبل ویژن دیا ہے, اس دنیا کے اوپر حکمرانی کا ایک ویژن دیا ہے جس کو ہم خلافت کہتے ہیں. اچھا اب ہمارے مد مقابل میں لیٹ سے اس وقت امریکہ ہے, امریکہ کا بھی ایک ویژن ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے ایک مسلمان ملک بتا دیں جس کے پاس اس وقت اپنی 4 دیواری, اپنا جو پنجرہ ان کو عطا کیا گیا انگریز کی طرف سے, اس سے باہر کا کوئی ویژن ہو, کوئی سوچ ہو. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ بتائیں پاکستان کا تھا 2000 سے پہلے, پاکستان کا اس وقت افغانستان کے لیے کوئی ویژن ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں ہم چاہتے ہیں افغانستان اس طرح ہونا چاہیے یا ہم سے یونائٹ ہو جائے. ہمارے پاس سینٹرل ایشیا کے لیے ویژن ہے, ہمارے پاس بنگلہ دیش کے لیے جو ابھی ایک لحاظ سے دوبارہ آزاد ہوا ہے, ہمارے پاس کوئی ویژن ہے؟ یہ سارے اکثر خراسان کی ٹیریٹری. ایگزیکٹلی. اچھا اب دیکھیں اسی طریقے سے عربوں میں, کیا عربوں کے پاس کسی ایک ملک کے پاس پورے عرب کے لیے, کیا ایران کے پاس, کسی اور ملک کے پاس اپنے سے باہر کوئی ویژن ہے؟ نہیں ہے نا. اب آپ بات سنیے گا, جب آپ کے پاس کوئی ویژن اور کوئی پلان نہیں ہوتا تو جس کے پاس پلان ہوتا ہے اس کا پلان چلتا ہے. اس وقت امریکہ کے پاس ان سب علاقوں کے لیے پلان ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے انڈر ہوں, ایک ایک کر کے ان کو ان کے انڈر لا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایک کو مار رہا ہے, کاٹ رہا ہے, چھوٹا کر رہا ہے, حکمران اپنی مرضی کے بٹھا رہا ہے, ان کے ساتھ ڈیلز کر رہا ہے. وائی؟ بیکاز دے ہیو اے پلان. اب دیکھیں ان کا پلان ان کے مفاد سے ڈرائیو ہوتا ہے, ہمارا پلان ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے ڈرائیو نہیں ہو سکتا. ہمارا جو پلان اور ویژن ہے وہ ڈرائیو ہونا ہے اسلام سے, ہمارے عقیدہ سے. یہ اتنی پاورفل سورس ہے, یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کے اوپر امت یونائٹ ہوتی ہے. ہمارا نیشنل پلان قرآن و سنت ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اس کے علاوہ ہمیں اجازت ہی نہیں کچھ ہونے کی. اور صرف نیشنل پلان نہیں, ہماری ایک ایک پالیسی. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک بات یہاں کروں گا, میں 3 قرآن کی آیات سنانا چاہوں گا اپنے لسنرز کو, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, چاہے وہ غزہ ہے, چاہے پاکستان میں ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, اور چاہے ابھی ایران اور اسرائیل کے بیچ میں, آپ اس کو ان 3 آیات کے تناظر میں دیکھیں. یہ سورہ الانفال کی 57, 58, 59 اور 60ویں آیت ہے. 60ویں ہم سب جانتے ہیں, یہ 3 میں بتانا چاہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پہلے اس کو سنیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کہ اور جب تمہاری بیٹل فیلڈ میں مقابلہ ہو جائے, آمنا سامنا ہو جائے دشمن کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو تم نے ان سے ایک عبرتناک مثال بنانی ہے. کیوں؟ ہمیں اللہ بتا رہے ہیں, اب سنیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من خلفہم. خلفہم کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب ہے کہ ان کے جو پیچھے کھڑے ہیں, جو ان کے بیکرز ہیں,
ان کو تم ڈراؤ, ان کے لیے Facilitators. فیسیلیٹیٹرز. اور دوسرا, ان کے اگر کوئی بعد میں آنا چاہ رہا ہے, یعنی کسی کا خیال ہے کہ اس کے بعد میں کروں گا, آپ نے دونوں کو ڈرانا ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا پاکستان نے اس قسم کی مسائل قائم کی جس وقت اس نے جو انڈیا, جو کہ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا ایک ٹٹو ہے اس علاقے میں, کہ ہم اس کو ایسے مارتے کہ اس کا جو بیکر ہے امریکہ, اس کی چیخ نکل جاتی. یہی غلطی ایران سے بھی ہوئی. کیا ایران نے جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا غزہ کے ساتھ, اور ابھی تک وہ ایسی مثال قائم نہیں کر رہے, ابھی تک what are the words? The words are restraint. The words are proportionate response. The words are minimum لیکن deterrence. ڈاکٹر صاحب تل ابیب اور حیفا تو قیامت کا منظر پیش کر, وہ آئرن ڈوم, فورتھ لیئر, سب کچھ وہ تو ہوا تھا کہ ناقابل تسخیر ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کی. یہ بڑے امپورٹنٹ متس ٹوٹے ہیں. دیکھیں یہی متس پاکستان نے بھی توڑے انڈیا کے ساتھ, لیکن پھر ہم رک گئے, ہم چلے گئے ریسٹرینٹ کی طرف. میں ان آوازوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس وقت ایران سے بار بار آ رہی ہیں کہ ہم تیار ہیں سیز فائر کے لیے, لیکن وہ ابھی تردید آ گئی. بڑی اچھی بات ہو کہ تردید ہو. تو یہ ایک انہوں نے کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں, آیت اللہ علی خامنئی نے دو باتیں کی, ایران رہے نہ رہے, خامنئی رہے نہ رہے, کوئی مسئلہ نہیں, اسلام امپورٹنٹ ہے. زبردست, بہت اچھے. اچھا, پھر اس کے بعد اس کی نیکسٹ آیت, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول اللہ, اگر آپ کو ڈر ہے اس بات کا کہ یہ لوگ خیانت کریں گے, یعنی جو عہد انہوں نے کیے ہوئے ہیں, کیا بار بار ایران کے ساتھ عہد شکنی نہیں کی امریکہ نے؟ خود عہد کر کے 2015 میں ٹرمپ آتا ہے اور کہتا ہے ابھی بھی آئیے مذاکرات بار ایگزیکٹلی وہ بلاتے ہیں ان کو کہ آپ آئیں دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہے. ان کی وہ تلسی گابرڈ جو ہے 26 مارچ کو رپورٹ دیتی ہے, وہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ عہد شکنی کریں گے پھر لڑو گے. ایگزیکٹلی. اچھا, ہمیں کیا کہا گیا؟ ہمیں کہا گیا, ہمیں حکم ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اگر آپ کو اس بات کا ڈر بھی ہے نا, تو آپ نے ان کے ساتھ اپنے عہد توڑنے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے نہیں رکھنے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خائنوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ ان کو یہ تصور نہ کرنے دیں کہ یہ ہماری ریچ سے باہر ہیں. ہمیں تو اللہ نے مدد کی کہ ان کو ہماری ریچ کے اندر لے آیا, ثابت ہو گیا, ورنہ ابھی تک یہی چل رہا تھا. اس میں ایک اور ایڈ کر لیں, سورہ انفال کی, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, کہ ڈرو اس فتنہ سے جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا بلکہ ظالم اور غیر ظالم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب ہے جو سائلنٹ ہیں, جو خاموش ہیں, جو بہت اچھی ظالم بات آپ نہیں نے ہیں, قرآن کہتا ہے بہت اچھی بات وہ بھی اس لپیٹ ہم میں خاموش تماشائی نہیں بن سکتے. ہم جہازوں کو جاتے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنے عرب ممالک ہیں جو کہ اس وقت بیٹھ کے تماشا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کے جہاز جاتے ہیں, میزائل جاتے ہیں, نہ وہ ان کو روکنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں, نہ کوئی تردید کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اور ان آیات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں کہتے ہیں وہ جو ہم جانتے ہیں, وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تو ہمیں اس چیز کے لیے, یعنی دس از آر فارن پالیسی, ہم ان کے سے ایگزامپل بنائیں. ہمیں یہ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ہم ان کے ساتھ جو اگر کوئی ہم نے ایگریمنٹ کیے بھی ہوئے ہیں, تو اگر ہمیں ڈر ہے کہ یہ توڑیں گے, ہر دفعہ وہ ہمارے اوپر توڑتے ہیں ایگریمنٹ, ہر دفعہ وہ پہل کرتے ہیں. پری ایمپٹیو سٹرائک ان کی طرف سے ہوتی ہے, مسلمانوں کی طرف سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ جبکہ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اور ہم کیوں کرتے ہیں پری ایمپٹیو سٹرائک؟ ہم پری ایمپٹیو سٹرائک کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بول کو یہ بتائیں کہ عدو اللہ وعدوکم, اللہ کا دشمن, اللہ نے کہا تمہارا دشمن ہے. اللہ کا دشمن تو شیطان ہے, دجال ہے. تو یہ دجال کے ہرکارے ہم نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا, لوگوں نے سوال کیا وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی تو اس جنگ کا پتہ ہی نہیں تھا. نیتن یاہو, ٹرمپ, مودی, یہ نیکسس ہے دجال کے فرنٹ مین ہے. آپ نے بھی, میں نے بھی, جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا ہم نے اس وقت یہ پروگرام کیا تھا. تو کل لوگوں نے مجھے کہا یار آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ یار پتہ کیا, ساری چیزیں قرآن و حدیث میں موجود, کس کو نظر نہیں آتا بیوقوف کو, جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, بھیڑیا نیتن یاہو. آج زیر زمین بنکرز میں اس کے لوگ چھپے بیٹھتے, وہ وار ڈرامہ سے گزر, انہوں نے تو ایسا جھیلا ہی نہیں تھا. تو یہ جو جلال الفرہ نے کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہمارے پروگرام میں, تو لگتا ہے اس ایف آئی آر کا اثر ہے کہ اب گرفتاریاں اور سارا اللہ کرے. لیکن اگر ہم نے دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں, اگر تم اس طرح نہ ملے تو پھر تمہارے لیے نا عذاب ہے. مسلم ملٹری الائنس بننا چاہیے.
اس وقت اگر یہ نہیں ہونا چاہیے تو اور کیا ہونا چاہیے؟ نیٹو کے مقابلے میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ نیٹو کے مقابلے میں نیٹو بھی ہمارے لیے مثال نہیں ہے، مسلمان ہیں ہی ایک، ہماری نیچرل سٹیٹ ہے، ہماری ایک ملٹری ہے۔ کیا ڈاکٹر عبد البصیر قاضی کے نزدیک پاکستان امہ کا ملٹری بیس کیمپ ہو، آئیڈیالوجیکل اسپریچول بیس کیمپ حرمین شریفین ہو؟ ڈاکٹر بصیر قاضی کے مطابق دس از دا سٹارٹنگ پوائنٹ۔ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں اپنے ساتھ صرف افغانستان کو بھی ملا لے، اپنے ساتھ اس وقت بنگلہ دیش ملنے کے لیے تیار ہے، آذربائیجان، ترکیہ، پاکستان کو اس وقت لازم ہے کہ وہ ان ممالک کے ساتھ، اور یہ میں بڑی اس وقت آؤٹ آف دا باکس بات کرنے لگا ہوں، پاکستان کے پاس دیکھیں ہم سیکیورٹی کے ماہر ہیں، ہمارے پاس فوج ہے قابل ترین، اور ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنری ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے پاس عرب ممالک ہیں، ایران ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس تیل اور گیس ہیں، یہ کیوں یکجا نہیں ہو سکتے؟ کیوں ہمارا نیوکلیئر اور ایریل کور ان کے کام نہیں آ سکتا اور ان کا تیل اور گیس ہمارے کام نہیں آ سکتا؟ ہم دونوں کیوں امریکہ اور یورپ کی طرف دیکھتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا نا، تہراؤں اگر عالم مشرق کا جنیوا، عالم مشرق کا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، اس کا تیل منرل۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، انڈین چینلز روز دیکھتا ہوں میں، آئے حافظ مولانا سید عاصم رال ٹپک، ارنب سوامی، جنرل بخشی سے لے کے ان کے اینالسٹ ڈیفینس، اتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایک جرنیل مولانا آ گیا ہے جو جہادی ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ دبنگ ہے، یہ ہے وہ۔ کیوں اتنی تکلیف ہے کہ اگر ایک جرنل حافظ ہے جو ہے وہ بنیان و مرصوص میں اس نے کیا، تو انہیں آگ کیوں لگتی؟ مدرسے کا پڑھا ہے، اس کے بھائی بھی حافظ تھے، انہوں نے پوری ہسٹری، تو یہ تکلیف ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تم رام مندر کیوں جاتے ہو، ہندوتوا کی کیوں اتنی کرتے ہو؟ اتنا خوف کہ ایک جرنل جس کے سینے میں قرآن آ جائے، لکیلی حافظ قرآن مل جائے، اور انڈیا میں اتنا پروپیگیشن۔ اصل میں ان کو جو ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن سے کہیں نافذ قرآن نہ بنے، اور اگر بن جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تلاوت سے، حفظ سے ان کا کچھ نہیں بگڑنا، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جس دن چاہے اس کو تلاوت نہ آتی ہو، چاہے اس نے حفظ نہ کیا ہو، لیکن اگر اس نے نافذ کر دیا یا جس نے بھی نافذ کر دیا تب ان کا کام، تو اصل ڈر ان کا یہ ہے۔ تو وہ ہمیں اس پہلے سٹیپ پہ ہی جو ہے نا اپنی عوام کو بھی سینسٹائز کرتے ہیں کہ دیکھو اس راستے پہ نہیں جانا، لیکن اصل اللہ کرے کہ ہم یہ سٹیپ پار کریں اور ہم اس کو نافذ کرنے والے بن جائیں اور ہمارے اوپر کوئی نافذ قرآن آ کے بیٹھے۔ اچھا، دوسرا ڈیبیٹ، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آپریشن کا نام ہم نے سندور رکھا، انہوں نے بنیان و مرصوص رکھا۔ سورہ صف کی ورس نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ پھر وہ کہتے ہیں فالمغیرات صبح سے انہوں نے آپریشن صبح کے وقت۔ تو ان کے نزدیک انڈین میڈیا گلے پھاڑ پھاڑ کے کل بھی کہ قرآن سے، سنت رسول سے اپنی ملٹری ایکسپیڈیشنز کا آغاز کرتے ہیں تو زیادہ تھرٹ ہے، یعنی اس حد تک انڈیا آ گیا ہے کہ اگر ہم الائن کرتے ہیں قرآن و سنت سے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ بس دیکھیں، آپ نے صحیح کہا، انہوں نے بھی کچھ بیچنا ہے، انہوں نے دے آر فیئر مانگرز بیکاز دے آر فیئر سیلرز۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے مودی کی ساری سیاست ڈر کی ہے، اس نے جب تک وہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈرا سکتا ہے اس کی سیاست چلے گی، جب تک ٹرمپ جو ہے وہ مسلمانوں سے اور فارنرز سے، امریکیوں کو ڈرا سکتا ہے، تب تک اس کی سیاست چلے گی۔ ڈاکٹر صاحب، کئی لوگوں نے پوچھا ہمت کریں کبھی بول دیا کریں، میں نے ایک دفعہ بول دیا تھا مودی کے حوالے سے، تو کیا مودی اور نیتن یاہو کے سر کی قیمت لگ سکتی ہے؟ کوئی لگانی چاہیے یا اس قابل نہیں ہے ان کا سر؟ دیکھیں، ہمارے لیے حکم شرعی کے مطابق جو ہے نا پرائس چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم کی پرائس لگانے کی بات نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں، ہم وہ دیکھیں ان کو تو اس وقت عالمی جو عدالت انصاف ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، وہ بھی ان کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے دماغ کے اوپر سے اب یہ جو پردے چھائے ہوئے تھے ایک ویسٹرن لبرل ورلڈ آرڈر کے، اب ہم اس کو اتاریں، اب ہم سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا محافظ نہیں ہے اور ہمارا محافظ صرف قرآن ہے، اور اس کے لیے ہمیں حافظ قرآن اور نافذ قرآن چاہیے۔ تو اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں اس قرآن کو نافذ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ ورلڈ آرڈر لے کے آنا پڑے گا، ہمیں ایک ویژن کی ضرورت ہوگی، جو ویژن ہمیں اسلام نے دیا، اس ویژن کا نام خلافت ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ لکیلی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ محافظ اللہ ہے، حافظ اللہ کی صفت ہے، اور جرنیل بھی شاید کسی مقصد کے لیے بھیجا جو حافظ قرآن ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے۔ تو آخر میں پیغام کیا دیں گے خلافہ کے ریوائیول کے لیے جو تکمیل پاکستان چیئرمین صاحب نذیر کی کاوشیں
کل بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ امہ بننا چاہیے، یونٹی پیدا کریں. یہ سیکٹیرین وائلنس، کوئی سعودیہ کے اگینسٹ، کوئی ایران کے، یہ فالٹ لائنز ہیں. تو میسیج دیں لوگوں کو. سوشل میڈیا پہ بانت بانت کی بولی ایران فلاں ہے، یہ سعودی عرب فلاں. آپس میں دشمن نے لڑایا ہے، لیکن ہمارے لوگ کچھ نہیں سیکھ رہے. امہ کو کیا میسیج دیں گے؟ تہران میں بھی کلمہ گو ہے. نیتنیاہو کی گولی نہیں دیکھتی کہ یہ اس کا مسلک کیا ہے، وہ کلمے کو ہٹ کرتی ہے سینے میں جو ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی. لیکن امت دیکھیں، امت یونائٹڈ ہے. میں ابھی بھی دیکھتا ہوں نا، امت کو نہیں اس سے فرق پڑتا جو ہمیں یہ بتاتے ہیں. کیا امت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر سود نافذ ہو؟ کیا امت چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر سے اسرائیل کے اور انڈیا کے جہاز گزریں اور ہمیں یا ہمارے ہمسائے کو ماریں؟ امت یہ نہیں چاہتی ہے. مسئلہ یہ کہ لیڈرز جو ہیں اس چیز کو روکنے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں، اور لیڈرز اس کو اس لیے روکنے میں ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو اسلام کے بالکل کھلے ڈھکے چھپے نہیں، جو کھلے احکامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کھلی جو احکامات ہیں، ان کے وہ خلاف جا رہے ہیں. تو دس از دا پرابلم. آپ نے بنیان مرصوص کی بات کی. میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑے دکھتے دل کے ساتھ کہ آج اگر ہم دیکھیں نا کہ اسلامی دنیا میں، خاص کر عرب دنیا میں بنیان مرصوص کون ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت سعودی عرب، یو اے ای، قطر، یہ ملک بنیان مرصوص ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اسرائیل کے بچاؤ کے سامنے. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ٹوٹنی چاہیے، ان کے رولرز کو گرنا ہوگا، جبکہ مڈل ایسٹ کو آزاد اصل میں ہونا ہوگا. قرآنی بنیان مرصوص کے مطابق انڈیا کے خلاف، ہندوتوا مشرکوں کے خلاف کھڑے. بالکل مشرکوں کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، یہود کے خلاف. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 120ویں آیت ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یعنی آپ جائیں ان کے پیچھے، کب تک جائیں گے؟ آپ کو یہ فالو کروائیں گے، یہود بھی اور نصارہ بھی، یہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے. آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کی دعوتیں اٹینڈ کریں، آپ ان کے گھروں کے جو ہے نا چکر کاٹیں، آپ جو کر لیں، یہ تب آپ سے جا کے خوش ہوں گے جب آپ ان کے دین پہ آ جائیں گے. اگر آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈرا اے لائن رائٹ ناؤ اینڈ سے اٹ کہ ختم، انف از انف. ہم تمہیں فالو نہیں کر سکتے، ہم تمہیں فالو کرتے کرتے جہنم میں نہیں جا سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. جتنا وقت ہمارے پاس تھا کوشش کی کہ آپ کی ایکسپرٹیز سے استفادہ کریں. جو ون لائنر کرکس بڑا خوبصورت مجھے لگا، اللہ رب العزت فاللہ خیر حافظاً، بہترین حفاظت کرنے والا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، اس کے اسماء میں سے ہے حافظ. قبلہ حافظ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں عرض کروں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن مجید ہے. آپ تلاوت کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ فوجیوں سے مخاطب ہوتے ہیں تب بھی قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، یوتھ سے خطاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ قرآن سے ایک ریوائول، ایک اویکننگ، ریکنیکٹ کر رہے ہیں اپنی نسل کو. پہلا سپہ سالار ایسے ملا ہے. آپ نے بنیان مرصوص قرآن سے چوز کیا، فالمغیرات صبح قرآن سے چوز کیا، سنت مصطفیٰ کے مطابق رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں نماز فجر کی خود امامت کروا کے دعا کر کے دشمن پہ الفتح میزائل لانچ کیا. یہ ڈاکٹر صاحب کا بھی میرا بھی درد دل ہے، آپ سے مطالبہ ہے، یہ مطالبہ ہے، پیار محبت. آپ یقین کریں یہ کام کر جائیں. حافظ صاحب ہمارے سر کے تاج نہیں، پھر یہ آپ کا حکم پتہ نہیں کہاں کہاں پہ نافذ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ جنت کے حقدار بن جائیں گے، آپ جنت کے حقدار، آپ انصار بن جائیں گے، انصار بن جائیں گے. ڈاکٹر آپ صاحب ان یہ میں بھی سے ہو جائیں گے جن کے لیے جس طرح حدیث میں بتایا گیا کہ جب سعد بن معاذ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. آپ کے پاس وہ والا مقام ہے. اور آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا حافظ قرآن ہے، نافذ قرآن بن جائیں. بس باٹم لائن یہ، اس قرآن کو، سنت کو نافذ کر دیں. اور ابھی آپ جب واپس آئیں گے باہر کے دورے سے تو ایک ایسا کام کریں کہ مسلم کنٹریز کے جتنے ہیڈز ہیں جہاں پہ بھی اجلاس رکھیں، مل کے ایک یونائٹڈ امہ بن جائیں. فورن پالیسی اور ملٹری ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے جتنی بھی ہیں اس کو ریوزٹ کر کے فرنٹ سے لیڈ کریں. چونکہ جو ٹھنڈی ہوائیں حضور کی حدیث، اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے. جب ہم ایک ہوں گے تو 1000 اسرائیل کو تو کیا امریکہ 1,00,000 آ جائیں، آپ کی یہ مٹھی نہیں توڑ سکتے. اس وقت مسلمان ممالک 5 انگلیاں ہیں، یہ بھی ٹوٹ جائے گی الگ، یہ بھی ٹوٹ جائے گی. ابھی میں مکہ بنا لوں، اسے ٹوٹنے میں مشکل پیش آئے گی. تو مکہ بنے، یہ ہے بنیان مرصوص. یہ حافظ صاحب آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. امہ بنیں، نیشن سٹیٹ سے نکلیں، اپنے آبجیکٹیوز کریں، ایک دوسرے کے منرلز ایکسچینج. جو مسلم امہ کی دولت ہے وہ ود ان دا اسلامک ورلڈ استعمال ہونی چاہیے امہ کے طور پہ.
اور عربوں سے بھی میں کہوں گا جو آپ کے بارے میں یہ حدیث میں پریڈکشنز ہیں، خدا کا خوف کریں، اپنا قبلہ درست کر لیں۔ کتنی اور لاشیں گرائیں گے، کبھی تہران خون آلود ہوتا ہے، کبھی غزہ، کبھی سیریا، کبھی لبنان، کبھی افغانستان۔ ایک ہونا پڑے گا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاکے کاشغر۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔